लकीरें थीं जो फैल कर हर सू हावी हो रही थीं। स्याही हद से सिवा हाथ को हाथ सुझाई ना दे। ऊपर से सर्दी रात कपा रही थी। सुबह के सूरज को सोच रही थी। वो भी बिस्तर पर करवटें बदल रही थी, बल्कि एक दूसरे से हमआगोश तो हुई थी, मगर ये वक्ती कुर्बत थी, कभी जुड़ती कभी टूटती, एक दूसरे से मध्यम होकर सुकून नहीं पा रही थी। शजरा को भी सुबह के सूरज का बेचैनी से इंतज़ार था। शजरा ने सोचा वो सनान से सॉरी कहेगी, शायद वो हर्ट हुआ है या कुछ भी। आज कॉलेज का ऑफ था और घर से इंस्टीट्यूट की जानिब आई। ऐसा बहुत कम होता था कि वो सिविल ड्रेस में हो। सब्ज़ रंग के कॉटन के प्रिंटेड सूट में बिल्कुल नई नई लग रही थी। आज बाल कभी सलीके से बंधे हुए थे, जमे हुए। जब कॉलेज से आती थी तो वक्त से पहले मौजूद होती थी, मगर आज टाइम का अंदाज़ा ना लगा पाई। फिर बस भी देर से मिली, सो वो हद से ज़्यादा लेट हो चुकी थी। हांफते भागते अंदर पहुंची तो क्लास खाली थी। इसने अजंबे से गिरदो पेश को देखा। सामने से मासी आ रही थी। सर के घर में कोई इमरजेंसी हो गई है, बहुत सौ को तो फ़ोन कर दिया गया था। तुम्हें नहीं पता लगा? ओह, वो होंठ भेज गई। इसके घर फ़ोन नहीं था। वो बाहर निकली, बाकी पीरियड्स हो रहे थे। बिडोनी हाल में आकर वो ठिठक कर रह गई। हाल की बिडोनी दीवार शीशे की थी। इससे दूर से सनान अलियास आता दिखाई दिया। इसके कदमों में बहुत तेज़ी भी थी। इसे पता नहीं था कि क्लास ऑफ है। दीवार के दोनों जानिब तेज़ी से बढ़े। ग्लास डोर अंदर और बाहर खुलता था। दोनों एक दूसरे के आमने सामने आन रुके। दोनों दरवाजे को धकेलने लगे। शजरा ने अपना एक हाथ हैंडल पर रखा था कि खोले, तो वही दूसरी जानिब सनान की भी यही कोशिश थी। वो हैंडल पकड़कर जोर लगा रहा था। सनान ने सोचा अगर ज़रा सा ठीक दबाव डाल दे तो दरवाज़ा झटके से खुल जाएगा, पर इस सूरत में शजरा पीठ के बल बहुत ज़ोर से दूर झाँकी रह गई। वो एकदम पीछे हट गया। शजरा की जीत हो गई थी। इसका चेहरा रोशन हो गया, चमकाने लगा। वो जो मुस्कुराती भी बहुत कम थी, पिछले कुछ दिन से थोड़ा थोड़ा हंसने लगी थी, मगर अब की बार हाल कमरे के सन्नाटे में गूंजने वाली इसकी खुशी खुद इसके लिए हैरान थी। इससे पहली बार पता लगा दिल खोलकर हंसने से दिल कितना खुश्क होता है और फेफड़े कितनी ताजगी महसूस करते हैं। कैसी ताज़ा हवा ताजगी अंदर तक भर जाती है। वो अपनी किताबें और बैग पेड़ से लगाए हंसते हुए बाहर निकली थी। सनान हंसा नहीं, वो मुस्कुराते हुए इसे जीत का जश्न मनाते देख रहा था। इसे भी पहली बार पता लगा वो हंसते हुए कितनी नई नई और खूबसूरत और दिलफरेब लगती थी। सॉरी, मैंने शायद तुम्हें हर्ट किया, शजरा ने कहा। नो नो सॉरी, शायद मैंने तुम्हें ज़बरदस्ती माइल करने की कोशिश की। हर शख्स की सोच होती है, दिलचस्पी। जैसे दुनिया में हर इंसान शायरी नहीं कर सकता, वैसे हर कोई नहीं समझ सकता। सॉरी तो मुझे करना चाहिए। सनान भी सॉरी ही सोच कर आया था। नहीं, सॉरी मत को, मैं वाकई शायरी को समझना चाहूँगी। शायरी समझने की चीज़ नहीं है बेवकूफ़। वो इसकी कम इल्मी पर अब खफा नहीं था। ओके, मैं जानने की कोशिश करूँगी। शायरी कोशिश का नाम भी नहीं है, ये तो अबहम है, कैफियत है, गुमान और पहचान है। पता नहीं, मगर मेरी एक आदत है सनान, अच्छी या बुरी पता नहीं, मैं हार नहीं मानती। किसी चीज़ के पीछे पड़ जाऊँ ना तो बस, अब इतनी भी कोर मगज़ नहीं। मैं वाकई तुम्हें करके दिखाऊंगी। इसने अपनी फितरी खूबी या हामी बताई और साथ ही दावा भी कर दिया। लाओ मुझे दो किताब। वो तो मैं घर छोड़ आया। ओह हाँ, लेकिन वो अपने बैग में हाथ मारने लगा। हाथ बाहर आया तो वो चांद नगर थी। मैंने शायद पहले तुम्हें कुछ मुश्किल चीज़ दी थी। आसान तो खैर ये भी नहीं, मगर ये दिल को करीब से छूने वाली शायरी है। बहुत गहरी, बहुत सादा। शजरा ने जुमले शायद सुने भी नहीं। इसने यूं ही किताब खोल ली। हम दिल को लिए परदेस फिरे, इस जिन्स के गाहक मिल ना सके। ए बंजारों हम लोग चले, हमको तो खसारा होता है। हम किसी दर पर ठहरे ना कहीं दस्तक दी। सैकड़ों दर थे मेरी जान तेरे दर से पहले। हम किसी सिमत भी निकले हों वो वहीं जा निकले। हमसे भूली है वो ऊंचाई जाना कोई।
بھیگی شاموں میں کھلے صحن میں تنہا تنہا، بے قرار نہ ہی دیکھا ہے حرامہ کوئی۔ اور رات کی اس پہر وہ سیڑھیوں پر تنہا بیٹھی تھی، چاند نگر کے اوراق پھڑپھڑا رہے تھے۔ اسے شعر سمجھ میں آتے نہ ہوں، یاد ضرور ہو جاتے تھے۔ گھٹنوں پر سر رکھ کے آنکھیں موندے وہ نیند سے بے حال ہو رہی تھی۔ دروازے کو کھولنے کی کشمکش کا وہ منظر بار بار دھیان کے دریچے پر دستک دے رہا تھا۔ چہرے پر مسکان آتی، پھر حیرت، پھر ہنسی۔ اس نے کبھی ایسے کھیل نہیں کھیلے تھے۔ رات بستر میں نیند اچھی نہیں آتی، مگر وہ ایک عجیب سا گرمک خواب بار بار دیکھتی تھی۔ وہ دونوں اطراف کا زور، شرارت، کوشش، نتیجہ، اس کی بے تحاشا ہنسی پر مقابل کی مسکراہٹ، وہ جیسے اتنے بڑے دل کا تھا کہ اس کی جیت کو بھی منا رہا تھا۔ سب سے عجیب بات یہ تھی، خواب کی منظر نگاری میں وہ شیشے کی دیوار کہیں نہ تھی۔ اگلے روز شجرۃ الدر چور نظروں سے سنان علیان کو دیکھتی رہی۔ وہ سر کے لیکچر کو شعوری کوشش سے سنتی تھی کہ دھیان پلٹ رہ جاتا تھا۔ سر کی والدہ کل شدید بیمار تھی۔ سر پریشانی میں گھرے تھے، وہ زیادہ دن لیکچر نہ دے پائے۔ کتاب بند کر کے کرسی پر براجمان ہو گئے۔ اسٹوڈنٹ سے ان کے فیوچر پلان کے بارے میں پوچھنے لگے، ہاتھ سے اشارہ کرتے جاتے اور اپنی باری آنے پر سب اپنے دل کی کہتے۔ سر خاموش تھے، ہاں کسی سے کوئی سوال کر لیتے۔ ایک سے ایک حیران کن وجوہات۔ ہر شخص کے لیے پڑھائی اس لیے اہم تھی کہ وہ پروفیشن کے طور پر آگے کام لا سکے، یعنی اچھی پڑھائی، یہ اتنی اچھی کمائی کا فارمولہ۔ ایک نے تو حد کر دی کہ انگلش لینگویج میں اس لیے انٹرسٹڈ ہے کہ شادی ہو کر امریکہ جانا ہے، سو ابتدائی تعلیم تو حاصل کر کے ہی جائے۔ کلاس کبھی حیرت میں مبتلا ہوتی تھی، کبھی رشک میں اور حسد میں ہنس بھی پڑتی تھی۔ سنان الیاس کے جواب نے سب کو حیرت، رشک و حسد میں مبتلا کر دیا۔ سر، میرے لیے پڑھائی ایک اچھے پروفیشن کو حاصل کرنے کی سیڑھی نہیں ہے۔ میرا ایک فیملی بزنس ہے جسے بھائی چلاتے ہیں، اور مرحوم والد میرے شیئر رکھتے تھے۔ مگر میں کوئی چیز اس لیے پڑھتا ہوں کہ مجھے پڑھنا اچھا لگتا ہے۔ میرے نزدیک تعلیم خوبصورتی ہے، اسے اپنا کر آپ اپنے اندر جو دل فریبی خوبصورتی پیدا کر سکتے ہیں، وہ دنیا کی کسی بھی بیوٹی پروڈکٹ سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ سر بے ساختہ کھڑے ہو گئے، وہ تالی بجا رہے تھے۔ شجرا سمیت سب کے سب کنگ ہو گئے جیسے۔ سنان کلاس میں کبھی بہت نہیں بولا تھا، مگر آج کے چند جملے اس کی پوری شخصیت اور سوچ کو عیاں کر گئے تھے۔ دوسری جانب شجرۃ الدر کے جواب نے سب کو حیران بھی کیا، اور کئی جیسے امکانہ بات پر ہنسے بھی۔ سر، میں بی ایڈ کر کے اسکول ٹیچر بننا چاہتی ہوں۔ ہائے! ساری کلاس حیران ہوئی۔ اپنی ذہانت پلس محنت وہ کلاس کو دکھا چکی تھی۔ اس کے سارے کام مکمل ہوتے تھے، اور ایک بار کی سمجھائی بات اس نے کبھی دوبارہ نہ پوچھی تھی، اور جواب اتنا سادہ اور دو ٹوک۔ حیرت، ہنسی اور شریر سا۔ اوہ بس؟ سر نے پوچھا۔ یس سر، بس، وہ بولی۔ گریٹ، سر نے سراہا۔ وہ کچھ کہنے والے تھے۔ سر، دراصل لیڈی ٹیچر ہونے کی صورت میں 60 سال کی عمر تک مس کرا جاتا ہے۔ ہمیں نہیں معلوم تھا آپ اتنی ایج کانشیس ہوں گی۔ یہ کسی کی شدید جملہ بازی تھی۔ شجرا نے مڑ کر کہنے والے کو دیکھا۔ دراصل سر، میرے مرحوم فادر اسکول ٹیچر تھے۔ میں بس ان جیسا بننا چاہتی ہوں۔ وہ گورنمنٹ ٹیچر تھے اور بہترین استاد تھے، اسپیشلی میتھ سر۔ سر کے چہرے پر ستائش پھیل گئی۔ وہ بتانے لگے کہ استاد ہونا کتنی بڑی عنایت ہے، یہ پیغمبروں کا شعبہ رہا ہے۔ شجرا کے چہرے پر تفاخر امیز مسکراہٹ بڑھتی چلی گئی۔ اسے لگ رہا تھا سر اس کے فادر کی صفات بیان کر رہے ہیں، لیکن مجھے نہیں پتا تھا تم اتنی بڑی کنویں کی مینڈک ہو اور دور کی نگاہ اتنی کمزور ہے۔ سنان نے چھوٹتے ہی اسے لتاڑا تو وہ بری طرح چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ تم بھی باقیوں کی طرح ٹیچنگ کو انسلٹنگ پروفیشن سمجھتے ہو؟ وہ ششدر رہ گئی تھی۔ ہاں، سنان نے پینٹ کی جیب میں ہاتھ گھساتے ہوئے استہزائی انداز میں گردن پیچھے ڈھلکائی۔ منہ سے کچھ نہ بولا۔ شجرا کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ اسے بہت برا لگا۔ وہ اس کی توہین کر رہا تھا، اور اس کے خیال کی اور اس کے والد کی بھی۔
ہاں اس کی فطری درستی عہدہ کر آئی، سر کے آگے بڑے حسین جملے بازی کر آئے اور خود انٹر سے آگے پڑھ کرنا دیے۔ ہاں یا پھر شاعری کو تعلیم کہتے ہو؟ انٹر کا نام بھی خود ہی لے لیا ہے، ہمیں کیا پتا پاس ہوئے کہ فیل؟ باتوں کے بادشاہ ہو، جملوں کا خزانہ ہے، دونوں ہاتھوں سے صبح شام لٹاتے ہو۔ دنیا دریا دلی کی تعریف نہ کرے تو کیا کرے؟ وہ غصے سے سرخ ہو گئی تھی، ادھار رکھنے کی تو وہ فطرتاً قائل نہ تھی۔ اسے لگا سنان نے اس کے ابا کی بےعزتی کی ہے، وہ اس کے اپنی ذات پر بہت سے احسان مانتی تھی، مگر ابو کے لیے ہم تھی احسان فراموش۔ اس کے بھبوکے کا چہرہ اور سخت تلخ لہجے پر وہ برا نہیں مانا، مربیانہ انداز میں مسکرایا اور مسکراتا ہی چلا گیا۔ شجرا تو درد کو اور زیادہ برا لگا۔ تم بہت غصے والی ہو گئی، دن میں تارے دکھا سکتی ہو اور آئینہ بھی دکھا سکتی ہو، اور میرے پاس جملوں کا خزانہ ہے تو تمہارے پاس جملوں کا اسلحہ خانہ۔ منٹوں میں اگلے کے پرچے اڑا سکتی ہو، نیست و نابود کر سکتی ہو۔ وہ خفا نہیں ہوا تھا، جھوم گیا تھا جسے ہیام کی ربائی سن رہی ہو۔ شجرا کا چہرہ ہنوز پتھر تھا، وہ شاید آستین چڑھا کر لڑنا چاہتی تھی، اس کی خاموشی بھی کھل رہی تھی۔ وہ کچھ بھی کہے تاکہ وہ اسے تاک تاک کر جواب دے سکے، اور وہ چہرے کی تحریر کا ہر حرف پڑھ رہا تھا، سمجھ رہا تھا۔ میٹرک میں شروع کے 20 اسٹوڈنٹ پہ میرا نام تھا، اور انٹر میں A1 گریڈ، آنرز کے لیے یونیورسٹی میں ایڈمیشن بھی ہو گیا تھا، مگر شدید خطرناک ایکسیڈنٹ کے باعث تقریباً 1 سال بستر پر رہا۔ اب نیو ایڈمیشن میں جاؤں گا، وہ زیر لب مسکراہٹ کے ساتھ بہت سرسری سا بتا رہا تھا۔ شجرا کے چہرے کے تاثرات نہ بدلے، وہ بھی یقین تھی، کیا پتہ سچ کہہ رہا ہو کہ جھوٹ، وہ اس کے بارے میں جانتی ہی کیا تھی۔ سنان چہرہ شناسی کے فن میں ماہر تھا، شجرا کو بھی پڑھ پاتا تھا۔ وہ یکدم بیگ پر لگا بیگ اتارنے لگا، پھر نیچے جھک کر اپنی جینس کے پانچے مقدور پر موڑنے کی کوشش کی۔ یہ ادھر دیکھو، اسے پکار کر وہ پھر خود ہی اس طرح آگے کہ شجرا کی نظر پڑ جائے، اور شجرا سن رہ گئی۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہ آیا، دونوں پنڈلیوں کا رنگ باقی جلد کی نسبت زیادہ سیاہ تھا، ہڈی میں ہلکا سا خم محسوس ہو رہا تھا، اور ٹانگوں کے نشان یوں نمایاں تھا جیسے ابھی لگائے ہوں۔ تیز رفتار ڈرائیور اپنے حساب سے میری ٹانگیں کچلتا ہوا گزرا تھا، تو شاید میری ماں کی دعائیں تھیں کہ میں زندہ بچ گیا اور معذوری سے بچ گیا، وہ بہت ٹھنڈے بے تاثر لہجے میں بتا رہا تھا۔ شجرا کا ہاتھ ہونٹ پر جا رکا، وہ غیر ارادی طور پر نزدیک چلی آئی، اس کا چہرہ شرمندگی کے احساس سے چٹکنے لگا تھا۔ سنان کے ہونٹوں سے مسکراہٹ جدا نہ ہوئی، وہ پائنچے نیچے کر رہا تھا۔ شجرا غیر ارادی طور پر ذرا سا پیچھے سرکی۔ ہاں، یہ نشان رہ گئے جو وقت کے ساتھ یقیناً مدمل ہو جائیں گے، اور وہ اپنی مسکراتے ہوئے اپنی بات مکمل کر رہا تھا۔ جہاں تک نقص رہ جانے کی بات ہے تو کوئی بات نہیں، معمولی سلنگ زندگی بھر کی معذوری سے بڑھ کر تو نہیں، زندگی سے بڑھ کر تو کچھ بھی نہیں۔ صرف اس کا چہرہ اور آنکھیں متبسم نہیں تھیں، اس کا لہجہ بھی تبسم سے بھرپور تھا۔ اور شجرا، جسے کسی نے پشت سے وار کر کے بھالا اس کے دل میں اتارا تھا، اسے بال بال کرتا خون دکھائی نہ دیتا تھا، وہ صرف بھالے کی خون آلود نوک دیکھتی تھی، جو چہرے کے عین سامنے دل کے مقام سے نکل کر کھڑی تھی۔ لنگ؟ کون سا لنگ؟ کس کے؟ کب؟ کہاں؟ وہ ابلتے ڈیلوں کے ساتھ آگے ہو کر اس کی ٹانگوں کو دیکھ رہی تھی، اس سے تو کوئی لنگ نظر نہ آ رہا تھا۔ کہاں؟ تم تو یوں ریئیکٹ کر رہی ہو جیسے تمہیں خبر نہیں۔ وہ ایک بار پھر بیگ پشت پر کسنے لگا تھا۔ مجھے خبر نہیں تھی؟ اس کے جملے میں ٹوٹ پھوٹ تھی، آواز جیسے قبر کی اتھاہ گہرائی سے ابھری ہو۔ مذاق کر رہی ہو نا؟ وہ جو لاپرواہی سے باہر نکل رہا تھا، آنکھیں چوندھی کر کے اسے دیکھنے لگا۔ میں نہیں، قسم سے۔ وہ اس کے قریب کھسک آئی، خوف اور حیرت میں اب شرم سازی کا عنصر غالب تھا، اور آنکھ سے بہنے لگا تھا۔ یہی تو تم خود میں اتنی مگن رہتی ہو، یا پھر کہاں رہتی ہو شجرا؟
تمہیں سامنے بڑی چیزیں دکھائی نہیں دیتی؟ تم لاپرواہ ہو یہ تو میں نے مان لیا تھا، اندھی ہو یہ مجھے بھی نہیں پتا تھا۔ ابھی سچ کہہ رہی ہو یا میرا مذاق اڑا رہی ہو؟ مجھے چھیڑ رہا تھا۔ میں سچ۔ اس نے اپنے ہونٹ کچلے۔ وہ جملہ خود ہی ادھورا چھوڑ کر ڈیسک پر گرنے کے انداز میں بیٹھ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اتنے عرصے کے ساتھ میں ساتھ ساتھ چل کر بھی وہ چیز نہ دیکھ سکی تھی جو اس کے فقط 3 قدم آگے بڑھانے پر اس نے اب دیکھی تھی۔ بہت معمولی سی، بے حد غیر معمولی سی لڑکھڑاہٹ، جیسے اسے کوئی تشبیہ نہ سوجی۔ اس لڑکھڑاہٹ کا نام نہ تھا، مگر وہ تھی۔ یہی تو تمہارا فالٹ ہے شجاعت الدر۔ اس نے اسی کا نام صحیح تلفظ سے ادا کیا۔ تم اپنی سوچوں میں اپنے آپ میں شاید اتنی محو رہتی ہو کہ ارد گرد دیکھتی ہی نہیں۔ جو سوچ چکی ہو، کہہ چکی ہو، اب کار بند ہی رہو گی۔ اور تم بھی ٹھیک ہو، اور تمہیں کسی مشورے کی ضرورت نہیں۔ جبکہ اس نے قصداً جملے روک دیے، حالانکہ وہ بہت سارے تھے۔ میں اپنے فیصلے خود کرتی رہی ہوں، آج تک تو غلط نہ نکلے۔ اس نے جواب نہیں دیا تھا۔ یہ خود کلامی تھی۔ بی ایڈ میں کوئی برائی نہیں، قطعاً، نو نیور۔ وہ دائیں بائیں سر ہلا رہا تھا۔ اسکول ٹیچر ہونے سے زیادہ اہم بنیاد کوئی نہیں۔ مگر شجاعت الدر، ایم ایڈ کیوں نہیں؟ پی ایچ ڈی کے بعد ڈاکٹر کیوں نہیں؟ اب ایک حیات کا ایک گھونٹ ہی کیوں؟ ذہانت و محنت کا ہنر خودداد ہے، تم سرابی کیوں نہیں حاصل کرتی؟ یہ سنان الیاس کا نیا روپ تھا۔ بیگ کو پشت پر لادے، بغلوں میں فیتوں کو سیٹ کرتا، شعر پڑھتا ایک عام سا بے فکرہ نظر آتا نوجوان۔ وہ منہ اٹھا کر اسے دیکھ رہی تھی، سن تو وہ بھی چکی تھی۔ وہ اسے اشارہ کر رہا تھا، دیر ہو رہی ہے۔ وہ بیگ اٹھائے اور چلے، اور ہاں، نکلنے سے پہلے ذرا آنکھیں پوچھ لے جو دھل رہی تھی، جن میں سرخیاں تھی۔ کالی سیاہ گہری آنکھیں غم میں پڑ کے وہ اتنی گہری ہو گئی تھی کہ کوئی ڈوبے تو ہاتھ پاؤں چلانے کی مہلت نہ ملے۔ سنان الیاس کو اپنے دل کی دیواروں کی کمزوری بخوبی محسوس ہوئی۔ اس بہاؤ کا مقابلہ کرنا اس کے بس سے باہر تھا۔ اس نے لکیریں تھیں۔